Assalamu alaikum and welcome to another video. In today's video, I'll discuss Iranian Nights by Tariq Ali and Howard Brenton. Basically, Iranian Night was a television recording of a play first shown at the Royal Court Theatre in response to the fatwa against Salman Rushdie. It is in the form of a drama. ये प्ले बहुत ही कम अरसे के अंदर लिखा गया था, तकरीबन 5 दिनों के अंदर ये लिखा गया था और एक हफ्ते के अंदर ही परफॉर्म किया गया था। और इसे जल्दी लिखने की वजह ये थी कि उन दिनों एक क्राइसिस आ गया था पूरी कंट्री के अंदर और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। सलमान रुश्दी की एक बुक द सैटेनिक वर्सेस के पब्लिश हो जाने के बाद सैटेनिक वर्सेस पब्लिश हुई थी सितंबर 1988 में, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज काज हुई थी। इस्लामिक वर्ल्ड पूरा हिल चुका था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और दुनिया भर में सलमान रुश्दी की बुक्स को जलाया जा रहा था। 14 फरवरी को एक फतवा जारी हुआ था सलमान रुश्दी के लिए कि उसे एग्जीक्यूट किया जाए, और ये फतवा जारी किया था आयतुल्लाह खुमानी की तरफ से, जो कि एक सुप्रीम लीडर थे ईरान के उस वक्त में। इस बुक को बहुत से कंट्रीज़ में बैन किया गया था, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ लार्जर मेजॉरिटी में थी, जिनमें ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, सूडान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कीनिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज़ थे। अब सबसे पहले राइटर्स को देखते हैं कि इरानियन नाइट्स के राइटर्स कौन थे। तारिक अली और हॉवर्ड ब्रेंटन ने ये वर्क कोलैबोरेशन की फॉर्म में लिखा है और ये बहुत कम टाइम के अंदर लिखा गया था। तारिक अली ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन और फिल्म मेकर हैं, जबकि हॉवर्ड ब्रेंटन इंग्लिश प्ले राइट और स्क्रीन राइटर थे। ये जो प्ले है इरानियन नाइट्स, ये डायरेक्टली ना तो सलमान रुश्दी की बुक सैटेनिक वर्सेस को सपोर्ट करता है, ना ही उन लोगों को सपोर्ट करता है जो इसके ख़िलाफ़ थे, बल्कि इरानियन नाइट्स का मकसद ये है कि रिलीजन के नाम पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्लर्जी पीपल हैं, बहुत से रिलीजियस लोग हैं, मुल्ला हैं, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो लोगों में फ़ियर और टेरर डाल के और बहुत सी चीज़ों को छुपा के और बहुत कम चीज़ों को सामने ला के बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह बयान करते हैं कि आम लोग उस चीज़ पे बिलीव करते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। अगर इरानियन नाइट्स की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है एज़ कम्पेयर टू ड्रामास। जब हम ड्रामास को देखते हैं तो ड्रामास के अंदर स्पेसिफ़िकली एक राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी होता है, एंडिंग होती है प्रॉपर। लेकिन इस प्ले के अंदर कोई भी इस किस्म का स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर एक कैरेक्टर है शहरज़ाद, जो कि एक्सप्लेन कर रही है स्टोरी को सीन बाय सीन। वो जो इमेजेस प्रेजेंट कर रही है कभी पास्ट की और कभी प्रेजेंट की, उसके थ्रू स्टोरी नरेट की जा रही है। अब शहरज़ाद की कैरेक्टर्स को देखा जाए तो शहरज़ाद का कैरेक्टर एक पुरानी बुक है अरेबिक अलिफ लैला वल लैल, जिसका मतलब है 1001 नाइट्स, वहाँ से लिया गया है। उसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज़ बताई गई हैं जो कि एक स्लेव शहरज़ाद नरेट कर रही होती है एक किंग को। अब इरानियन नाइट की सेटिंग को देखा जाए तो इसके अंदर कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं बताई हुई, ना सीन्स का बताया हुआ है, ना सेटिंग का बताया हुआ है प्रॉपरली। इसके अंदर सिर्फ स्टार्ट इस तरह होता है कि फ़जर का वक्त बताया हुआ है, वो भी अजान से पता चलता है कि फ़जर का वक्त है, लेकिन उसके बाद कोई भी टाइम की बाउंड्री नहीं बताई हुई। तो मेनली जो पूरा का पूरा प्ले है वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। अब इरानियन नाइट्स की लैंग्वेज को देखा जाए तो लैंग्वेज बहुत ही लीन, फाउल और स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, जिसे यूज़ करने का मकसद ये है कि ट्रू पिक्चर डिपिक्ट की जा सके कैरेक्टर्स की। अब इरानियन नाइट प्ले का स्टार्ट इस तरह होता है कि अंधेरा है और अंधेरे में अजान की आवाज़ आ रही है और फिर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उमर ख़याम, जो इस प्ले को स्टार्ट करता है एज अ प्रोलॉग, जिसके अंदर सिर्फ वो बोल रहा होता है और ऑडियंस लिसनर जो हैं वो साइलेंट होते हैं। उमर ख़याम एक स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करता है 1910 की, टाउन ऑफ तब्रेज़ का बताता है। वहाँ पर एक बंदे का बताता है जिसने गुस्ताखी की होती है। फिर उसके बाद कैलिफ उसे डांटता है, कहता है कि मैंने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना, तो वो बजाय आगे जाने के और ज़्यादा पीछे चला जाता है। 1910 से भी पीछे 1316 पे जाता है और वहाँ पर वस्ता रामी नामी एक आदमी का बताता है कि उसने गुस्ताखी की थी, उसने रिलीजन के ख़िलाफ़ कुछ गलत बातें की थी, जिसकी वजह से उसे कोर्ट लेकर जा रहे थे और कोर्ट के अंदर जज के होते हुए, लॉ के होते हुए कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उसे वहीं पर शूट कर दिया था।
جس کے اوپر عمر خیام مزید یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے لوگ جو ہمارے دین کے خلاف جاتے ہیں، جو ہمارے دین کے خلاف بولتے ہیں، انہیں ختم کر دینا چاہیے، جو وہ غلط لکھتے ہیں اسے مٹا دینا چاہیے، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو انہیں فالو کرتے ہیں، جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں بھی مار دینا چاہیے۔ اور پھر وہ آڈینس کے قریب آ کے کہتے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں تو پوئٹ ہوں، میں تو صرف لکھنے والا ہوں، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد عمر خیام ایک کیریکٹر کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، شہرزاد کو، اور یہ وہ شہرزاد ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ ایرانین نائٹس نہیں الف لیل واللیل 1001 نائٹ کو بھی ریفر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک کنگ کی وائف اس کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے اور چیٹ کرتی ہے اس پہ، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ قسم اٹھاتا ہے کہ آئندہ کے بعد وہ کسی عورت کے اوپر یقین نہیں کرے گا، اور یہ اس دور میں لکھی گئی ہے جب عورتوں کو ایز اے سیکس ٹوائے ڈیل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنگ روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور روز اس لڑکی کو مار دیتا ہے، مطلب جس لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اسے وہ مار دیتا ہے۔ پھر ایک سلیوز شہرزاد کی باری آتی ہے، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے، تو وہ جب کنگ کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے سٹوری سنانا شروع کرتی ہے، اور وہ سٹوری اس طرح نریٹ کرتی ہے کہ ایک سٹوری کے اندر سے دوسری سٹوری نریٹ کرتی ہے، جو کل ملا کے 1000 سٹوریز سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ بچ جاتی ہے۔ تو یہ کیریکٹر شہرزاد کا وہاں سے لیا ہوا ہے۔ جب شہرزاد آتی ہے تو کیلف کہتا ہے، پوچھتا ہے عمر خیام سے کہ کون سی سٹوری چل رہی ہے، ابھی کون سی سٹوری ہم نے نریٹ کرنی ہے، تو وہ بتاتا ہے 873 سٹوری، جس پر کیلف کہتا ہے کہ یہ سٹوری بریرہ کے بارے میں نہیں، میں نے بریرہ کے بارے میں اور کوئی سٹوری بھی نہیں سننی، کیوں نہ ہم اب سجیسٹ کرتے کہ کیوں نہ وائن کے بارے میں بات کی جائے۔ جب شہرزاد سنتی ہے وائن کے بارے میں تو وہ عمر خیام سے پوچھتی ہے کہ میں کس طرح وائن کے بارے میں بات کروں، تو عمر خیام اسے انکریج کرتا ہے کہ نہیں تم کرو اس کے بارے میں بات، اس کے بارے میں سٹوری سناؤ۔ تو شہرزاد کیلف کو کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں وائن کے بارے میں سٹوری سناؤں، ایسی چیز کے بارے میں جو ہمارے ریلیجن کے اندر پروہیبیٹڈ ہے۔ تو کیلف کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ سیکس کے بارے میں بات کریں، چلو مجھے سیکس کے بارے میں بتاؤ، تو وہ بہت لمبا بڑھا چڑھا کے انسان کی کریشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کس طرح بنتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جب وہ بتاتی ہے تو عمر خیام کہتا ہے کہ نو پاپولیشن وداؤٹ کاپولیشن، اور پھر عمر خیام ایک ٹاپک سجیسٹ کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم لسٹ کے بارے میں بات کریں، جو کہ منع بھی نہیں ہے اور ہر جگہ پائی بھی جاتی ہے۔ تو کیلف اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نان سینس ہے، اور وہ شہرزاد کو یاد دلاتا ہے کہ میں تمہاری سٹوریز کا ویٹ کر رہا ہوں، تو سٹوری کنٹینیو کرو۔ اس کے بعد وہ سٹوری 874 سٹارٹ کرتی ہے، جس کے اندر وہ ایک امپیرر کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک امپیرر تھا، وہ بہت زیادہ ٹائرنٹ تھا، پاورفل تھا، اور وہ پرشیا سے بلانگ کرتا تھا، اور وہ سیٹن کا ورشپر تھا، سیٹن کی عبادت کرتا تھا۔ تو سیٹن نے کیا کیا، اس کے ساتھ ایک سودا کیا، اور اس کی جتنی بھی ڈیزائرز تھیں انہیں پورا کیا، اور اسے اس سب کے بدلے میں مونوپلی کا کہا کہ مجھے مونوپلی سیکھنی ہے یا مجھے مونوپلی کے بارے میں جاننا ہے۔ جب امپیرر کے عوام کو، لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، جب وہ نہیں مانتے تو سیٹن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بلیور کے خلاف لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کے جتنے بھی فاؤنٹینس تھے وہ سارے ریڈ ہو جاتے ہیں، مطلب اتنے خون خرابہ ہوتا ہے کہ خون ہر جگہ بہہ جاتا ہے۔ پھر اسی دوران ایک ہولی مین ہوتا ہے، ہولی مین بہت اچھا مطلب ریلیجیس بندہ، وہ اپنے مرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسٹ میں ایک پوئٹ نے کچھ ایسی پوئٹری لکھی ہے جو کہ ریلیجن کے خلاف ہے، تو وہ اسی وقت آرڈر دیتا ہے کہ اس پوئٹ کا سر مجھے چاہیے، مطلب اسے مار دینا چاہیے اور اس کا سر میری طرف لے آؤ۔ جس پر کیلف پوچھتا ہے کہ اس پوئٹری کے اندر کیا تھا شہرزاد سے، تو شہرزاد کہتی ہے کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، کیونکہ کسی نے پڑھی ہی نہیں تھی، لیکن سارے لوگ اس آدمی کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو پوئٹ تھا وہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور اس نے یہ سوچ لیا کہ کیوں نہ میں جا کے ہولی مین سے خود ملوں اور خود سے اس سے سوال جواب کروں، اور اپنے ساتھ ایسی بک لے کر جاؤں جسے ابھی تک کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب کیلف یہ سب کچھ سنتا ہے تو کیلف کو یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، اور کیلف کہتا ہے کہ میں اسے پرفارم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ شہرزاد، عمر خیام اور کیلف اس کی پرفارمنس سٹارٹ کرتے ہیں،
اور اس پرفارمنس کے اندر کیلف رول نبھاتا ہے ہولی مین کا اور عمر خیام ہوتا ہے پوئٹ۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہولی مین کے سامنے پوئٹ آتا ہے تو وہ اپنی بک دیتا ہے ہولی مین کو۔ جو وہ بک دیتے ہیں انہوں نے پراپس کے تھرو پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک پینگوئن دیتے ہیں، تو ہولی مین فیصلہ سناتا ہے کہ اس پینگوئن کو ایگزیکیوٹ کر دو، اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہولی مین پوئٹ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب کچھ گاڈ کی ول ہے، اور تمہیں مارنے والا جو انسان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور بات اس بات پہ آتی ہے کہ وہ پوئٹ کہتا ہے کہ کیوں نہ مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا، اور اگر تم مجھے ان سوالوں کے جواب دو اور مجھے کنونس کر دو تو میں اپنے گھٹنوں کے بل تم سے معافی مانگوں گا، اور میں تمہیں اجازت دوں گا کہ میری جتنی بھی ورسز ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ ہولی مین جب اس بات کو مان لیتا ہے تو وہ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا فرقوں سے، تو ایسا کیوں ہے کہ بہت زیادہ فرقے ہیں اور فرقے فرقوں کے خلاف ہیں، اور تم یہ کیسے جانتے ہو کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور کون سا فرقہ ایسا ہے جسے گاڈ سپورٹ کرتا ہے؟ پھر وہ سیکنڈ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کیا ان کی مدر مسلم تھی؟ اور پھر وہ کوشچن پوچھتا ہے کہ اگر تم ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کیا واقعی میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہوتے، ساتھی ہوتے، تم ان کا فالو کرتے؟ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے مارنے والا بندہ جنت میں جائے گا؟ اور کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ تم مرو گے جب تو تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ ان ساری باتوں کا ہولی مین کوئی بھی جواب نہیں دیتا، اور اسی طرح شہرزاد اور عمر خیام اس کوشچنس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں کہ جو کیلف ہوتا ہے وہ ایک دم بولتا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے دل کے اوپر سے جاری ہیں، اس پلے کو، اس سٹوری کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو کیلف ہے وہ کہتا ہے مجھے تم لوگوں کی اس پوری سٹوری سے صرف ایک ہی مورل لیسن ملا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پوئٹ پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے وقت اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ اس کے بعد شہرزاد اسی طرح سٹوری کنٹینیو رکھتی ہیں سٹوریز۔ اگر آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایرانین نائٹس نیم سے 1989 ٹائٹل ہے، اس کے نیم سے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر پوری پرفارمنس ریکارڈ کی ہوئی اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ ایرانین نائٹس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، اور بہت سے ایسے مذاہب ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ریلیجیس پیپل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو وہ حقیقت نہیں بتاتے جو انہیں خود پتہ ہوتی ہیں، ان کے اپنے لیے اصول الگ ہوتے ہیں اور اوروں کے لیے الگ ہوتے ہیں، اور وہ ڈرا کے لوگوں کو یا انہیں کسی چیز کی لالچ دلا کے یا تو یہ کہہ کے کہ آپ لوگ اگر ایسا نہیں کرو گے آپ جہنم میں جاؤ گے، آپ کو گناہ ہوگا، یا تو یہ کہہ کر کہ آپ ایسا کرو گے تو آپ جنت میں جاؤ گے، مائنڈ سیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ان سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ فالو کیوں کر رہے ہیں، بس وہ جذبہ، جنون، اور اس میں پتہ نہیں چلتا وہ کر رہے کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، آج کے ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔